अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नावलिस्टिक क्वेश्चन नावल तू ही तू किस्त नंबर 3 अज कलम जन्नत है याद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्लास शुरू होने में अभी कुछ वक्त था तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि आज उनकी प्रेजेंटेशन है। प्योर काले ड्रेस सूट पहने, साथ ही सफ़ेद शर्ट पर काली टाई लगाए मुखालिफ पार्टी को चारों शाने चित करवाने के लिए वो दोनों बड़े ठाठ बाट से तैयार होकर मैदान में उतरे थे। वो गैर मामूली खूबसूरत नहीं थे, लेकिन देखने वालों को मस्मराइज करने की सलाहियत बखूबी रखते थे। आदतन क्लास में दाखिल होकर सबको सलाम करने के बाद अपनी मखसूस नशिस्त पर टिक गए। कैसी तैयारी है प्रेजेंटेशन की? दाऊद उन्हें देखकर उसी तरफ आ गया। अपनी तरफ से तैयारी तो बहुत अच्छी की, लेकिन आगे देखो क्या बनता। हाजिक ने 2 उंगलियों से अपनी आंखों पर फैले बालों को पीछे हटाकर जवाब दिया, वैसे तुम दोनों की ज़ाहरी तैयारी देखकर पता चल रहा है कि मैदान गर्म होने वाला है। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। वो दोनों से हाथ मिलाने लगा। थैंक यू। दाऊद, वहाँ के हालात कैसे हैं? बिन बादल बरसात का चांस है या नहीं? हमाद शुक्रिया अदा करने के बाद सफ़ायर की तरफ इशारा करके इस्तफसार करने लगा। कोई ऐसी वैसी बरसात, अपनी खैर मनाओ। कल तुम दोनों ने हमारी प्रेजेंटेशन का सत्यानाश कर दिया, आज हमारी टर्न है। ये मेरी नहीं, सफ़ायर के अल्फाज हैं, दाऊद ने मुस्कराते हुए कहा। वैसे मुझे अफसोस है कि तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो और सफ़ायर के साथ साथ तुम सब के नंबर्स को भी चूना लगा गए। हमाद फर्जी आंसू साफ करता हुआ गवैया हुआ। नज़र आ रहा है कि कितना अफसोस है। ये बहुत ही कोई ड्रामेबाज इंसान है, इसकी बातों में हरगिज़ ना आना। हाजिक ने हमाद के बाजू पर चुटकी भरी। क्या है, इतनी तो तुम्हारी ढांचे जैसी पतली उंगलियां, बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई हड्डी चुभाई जा रही हो। वो अपना बाजू सोलाते हुए बोला। हाजिक, लगता है हमाद को अपने बारे में गलतफहमी है, खुद को ये पहलवान समझ बैठा। दाऊद फौरन बोला, हाँ बिल्कुल, लकी पहलवान जो बिल्कुल इतना सा चूहे जैसा होता। हाजिक अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाए आंखें पटपटाते हुए बोला, बाकी बातें छोड़ो हाजिक, तुम ऐसे करते हुए बहुत क्यूट लग रहे हो। हमाद अपना दायां हाथ गाल पर रखे मस्मराइज सा होकर उसे देखते हुए बोला, ये सच था या मेरा मुंह बंद करवाने के लिए कहा? वो फौरन से बालों को सट करता हुआ बोला, 100% सच है। हमाद दो बदू बोला। दाऊद इन दोनों की बातों से महजूद हो रहा था। मैं फिर से वैसा एक्सप्रेशन देता हूँ, तुम मेरी तस्वीर बनाना। हाजिक ने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालकर हमाद को थमा दिया। बेड़ा गर्क हो मेरा, हमाद बड़बड़ाया। उसे अंदाज़ा था कि अब हाजिक का ना ख़त्म होने वाला तस्वीरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि दाऊद उनके पास खड़ा हंसता ही चला जा रहा था। क्या तुम फ्री टिकट का शो देखने आए हो? हमाद उसे घूरता हुआ बोला। ये लो मोबाइल पकड़ो और हम दोनों भाइयों की तस्वीर बनाओ। इसने गोया दामन छुड़ाकर हाजिक के कंधे पर हाथ रखते हुए टांग पर टांग रखकर सेट होकर बैठ गया। मैंने तस्वीर नहीं बनवानी, हाजिक ने रूठेपन से बोला। फिर क्या बनवाना? हमाद एक अबरू उठाकर पूछ रहा था। मैंने ज़्यादा सारी तस्वीरें बनवानी हैं। वो दोनों हाथों को कदरे फासले पर रखकर इशारा दे रहा था। और बस फिर प्रेजेंटेशन भूल भाल वो दोनों ही क्लास में तस्वीरें बनाने में मस्त हो गए। कभी रोस्टम के पास पोज बनाते तो कभी वाइट बोर्ड के पास हाथ में मार्कर लिए खड़े ऐसे पोज करते जैसे लेक्चर दे रहे हों। मैंने टिकटॉक भी बनाना है। बहुत सारी तस्वीरें बनाने के बाद हाजिक यकदम पुरजोश होकर बोला, इसी में सब्र शुक्र क्यों, बच्चे का सांस सुखा रहे हो। हर कोई हमाद नहीं होता जो 3-3 घंटे बेमकसद ही तुम्हारा फोटोशॉट करता रहे। हमाद उसे घूरी से नवाज कर मुँह दूसरी तरफ कर चुका था। ओह हेलो, अपना ये चांद सा मुखड़ा ज़रा इस तरफ करना। वो हमाद का मुंह अपनी तरफ करते हुए बोला कम, चिल्लाया ज़्यादा था। कब बनाई तुमने 3 घंटे मेरी तस्वीरें? वो हाथों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बोला। और दूसरी बात, 25 से 30 तस्वीरें बनाने के बाद तुम जो अच्छे से और महंगे वाले रेस्टोरेंट में मुझसे खाना खिलाने की डील करते हो, वो किस ज़ुमरे में आएगी? अफसोस हमाद मलिक, अफसोस।
وہ سر کو ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف جانے لگا۔ اب اتنا بھی ڈرامہ نہ کرو، کم سے کم 50 تصویریں بنانے کے بعد ڈیل کرتا ہوں۔ حماد اپنا کوٹ سیٹ کر کے داؤد کو شکریہ کہتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ حماد میں تمہیں بائٹس کا شیک پلاؤں گا اگر تم میرا ایک اچھا سا ٹک ٹاک بنا دو۔ حاذق کی بات پر حماد کے قدم یکدم رکے۔ کیا تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ وہ ایک ابرو اٹھا کر بولا۔ پہلے تو جیسے تم نے کبھی لی نہیں، میں اتنی چھوٹی سی آفر پر نہیں مانتا۔ تو خوش رہ بھائی، اور مجھے بھی رہنے دے۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا واپس اپنی کرسی کی طرف بیٹھ گیا۔ یہ کلاس ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کلب، سمجھ نہیں آتی، ہر وقت جاہلوں کی طرح یہاں ادھم مچا رہتا۔ صفائر جو کب سے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، عادت سے مجبور بول اٹھی۔ بظاہر وہ سمیرہ اور ایمان سے بات کر رہی تھی، لیکن سنائی اس نے ان دونوں کو ہی تھی۔ حماد اس کی آواز پر فوراً سے مڑا اور دوبارہ حاذق کے ساتھ اسٹیج پر جا کھڑا ہوا اور صفائر کو گھورنے لگا۔ تو جی آر صاحبہ، آپ بتا دیں کلاس کے کیا آداب ہیں؟ کیوں ہم تو ویلے نکمے بس یہی جانتے ہیں کہ یہ سٹیج ہے اور یہاں ڈانس کیا جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر حاذق کا ہاتھ پکڑے باقاعدہ سٹیپ کے ساتھ جھومنے لگا۔ صفائر کے ساتھ ساتھ تقریباً پوری کلاس ہی منہ کھولے دونوں کو دیکھنے لگی، جو اب ہر چیز سے لاپرواہ سب کو جلانے میں مگن نظر آ رہے تھے۔ لڑکوں نے فوراً سے ہوٹنگ شروع کر دی تو یکدم کلاس میں شور اٹھا۔ سٹاپ اٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کلاس ہے جہاں ہم پڑھنے آتے ہیں، اور آپ سب ان دونوں کو منع کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آگ بگولا ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ صفائر ڈونٹ بی سیریس، کلاس میں اتنا تو فن بنتا ہے، ہم لوگوں نے ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، یہ آئے دن کی تو میں سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ علی فوراً سے بولا تو تقریباً باقی کلاس بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ فن اگر ڈیسنٹ ہو تو قابل قبول ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ہماری کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی ٹائپ کے نہیں ہیں۔ لڑکیاں تقریباً ساری صفائر سے سہمت نظر آ رہی تھیں۔ ٹائپ سے کیا مراد ہے تمہارا؟ کیا ہمارے سر پر سینگ ہیں یا تمہارے پاؤں الٹے ہیں؟ حماد بغیر لگی لپٹی رکھ کر بولا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے سر؟ تصور کی آواز سن کر صفائر کا جواب منہ میں ہی رہ گیا۔ یس سر، سب ٹھیک ہے، بس پریزنٹیشن کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ داؤد فوراً سے بولا کہ کہیں صفائر کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ داؤد کی بات پر انہوں نے محض سر ہلایا اور روسٹرم کی طرف آ کر پریزنٹیشن کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کہہ دیا۔ گروپ 6 سر لاسٹ رو میں بیٹھے کلاس کی پریزنٹیشن دیکھ رہے تھے۔ جوں ہی گروپ 5 سٹیج سے اترا تو اگلا گروپ نام اناؤنس کیا گیا۔ اپنا نام سن کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ٹائی سیٹ کر کے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے حاذق نے ہاتھ میں پکڑی اسائنمنٹ سر کو سبمٹ کروائی اور دونوں سٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ باقی گروپ ممبرز کدھر ہیں؟ سر نے اسائنمنٹ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے گروپ میں بس ہم 2 لوگ ہیں، حماد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا آپ دونوں اکیلے کام مینیج کر لوگے؟ انشاءاللہ سر، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ دونوں ایک ساتھ بولے تو سر نے پریزنٹیشن شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ سر ہم نے پی پی ٹی فائل کمپوز کی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں پروجیکٹر کا استعمال کرنا، کائنڈلی پلیز آپ ملٹی میڈیا کا پاسورڈ لگا دیں تاکہ ہم پریزنٹیشن شروع کر سکیں۔ حاذق اپنے بالوں کو درست کرتا ہوا روانگی میں ایک انداز سے گویا ہوا۔ یونیورسٹی کی ہر کلاس میں ملٹی میڈیا تھا، لیکن اس کا کوڈ صرف لیکچرار کے پاس ہوتا۔ ابھی بھی سر اپنی جگہ سے آگے آ کر ان کے لیے ملٹی میڈیا کا کوڈ لگا گئے۔ ملٹی میڈیا آن ہوتے ہی حاذق نے فلیش ڈرائیو لگائی اور اپنی متوقع فائل کھول دی۔ پوری کلاس کے سامنے اسکرین پر بڑے سے فونٹ میں حاذق اور حماد کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی رول نمبرز بھی جگمگا رہے تھے۔ مائی نیم از حاذق ملک فرام ADP CS1 اینڈ مائی رول نمبر از 44۔ ٹوڈیز مائی پریزنٹیشن ٹاپک از پاک انڈیا ریلیشن شپ۔ حاذق خود کو پورے اعتماد طریقے سے متعارف کروا کر اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کر چکا تھا۔ سب سے پہلی بات وہ برصغیر کی پاسٹ ہسٹری سے لے کر چلا۔ جب 1857 کی جنگ کے بعد مسلمان زوال پذیر ہوئے تو انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران حماد ملٹی میڈیا پر وقتاً فوقتاً سلائیڈز بدل رہا تھا۔ 1857 کی جنگ سے لے کر 1947 کی جنگ آزادی تک پیش آنے والے تمام حالات کی کافی حد تک مختصر سی تصویروں کے ساتھ اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ حاذق کی آواز نے، اس کے انداز نے، جس طرح سے وہ پورے سٹیج کو کور کیے ادھر سے ادھر گھوم کر لیکچر دے رہا تھا، پوری کلاس کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس دوران کئی بار اس کے لمبے بال اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو وہ یکدم سر کو اوپر کی طرف اٹھا کر بالوں کو پیچھے دھکیلتا اور دوبارہ روانگی سے بولتا چلا جاتا۔ جب تک وہ بولتا رہا پوری کلاس سمیت سر مسمرائز ہوئے اسے سن رہے تھے۔
اس کے بولنے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھوں کے بے جا استعمال، ٹانگوں کو آپس میں لاک کرنا یا کمر پر ہاتھ رکھ کر بولنا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ناؤ اٹس حماد ٹرن۔ اپنا حصہ پریزنٹ کرنے کے بعد وہ حماد کو موقع دے کر خود ملٹی میڈیا پر سلائیڈز تبدیل کرنے لگا۔ حماد نے پہلے خود کو متعارف کروایا، پھر ٹاپک کے مین تھیم کو روانگی میں قدرے ٹھہراؤ کے ساتھ بتانے لگا۔ اس دوران بھی اسکرین پر سرحدوں کی تقسیم، نہروں اور دریاؤں کی تصویریں بدل رہی تھیں، ساتھ میں حماد کی زبان روانگی سے فراٹے بھر رہی تھی۔ پریزنٹیشن کو وائنڈ اپ حاذق نے کرنا تھا۔ حماد نے اپنا پارٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اسے سٹیج پر بلا لیا۔ ایک بار پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں بولنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح سے چیزوں کو گہرائی میں جا کر بیان کر رہا تھا کہ کسی پر سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جو ہی حاذق نے ٹاپک کو اینڈ کیا، حماد بھی سٹیج پر آ گیا۔ دونوں نے اپنی آنکھوں کے آگے پھیلے بالوں کو پھونک مار کر اڑایا اور جھک کر مخصوص انداز میں شکریہ ادا کیا۔ جب ماحول پر چھایا سحر ٹوٹا تو تقریباً سب لڑکوں نے انہیں داد دینے کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ حاذق اور حماد کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کے بل بوتے پر یہاں کے لوگوں کے لیے قابل نفرت نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ ان کی خوبیوں پر داد دینا جانتے ہیں۔ ینگ مین، یو بوتھ نیلڈ اٹ۔ سر تصور اپنی جگہ پر کھڑے انہیں تھمز اپ کا اشارہ دے رہے تھے۔ کلاس میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، انہوں نے کلاس کو مخاطب کیا۔ سر، ان لوگوں نے بتایا ہی اتنا اچھا ہے کہ جو بھی سوال ذہن میں آتا اگلے منٹ میں وہ کلیئر ہو جاتا۔ داؤد کی آواز ابھری تھی۔ سر، میں بھی داؤد سے پوری طرح متفق ہوں۔ علی بھی اس کے ساتھ بول پڑا۔ کلاس کے تقریباً سارے ہی اسٹوڈنٹس نے یہی الفاظ دہرائے تو سر نے ان کی اسائنمنٹ پر پورے مارکس لگا کر اپنے سائن کیے اور اسٹمپ لگا دی۔ صفائر اس سب کے دوران بس ناخن چبانے پر رہی، کیونکہ جو سوال اس نے تیار کیے تھے ان سب کا جواب وہ دونوں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ حماد نے ایک جتائی نظر صفائر پر ڈالی اور حاذق کے ساتھ سٹیج پر نیچے اتر گیا۔ سر تصور کا لیکچر ختم ہونے کے بعد کلاس کے تقریباً تمام طلباء وقتاً فوقتاً ان دونوں کو مبارکباد دینے آئے، جسے وہ دونوں بھرپور مسکراہٹ سے وصول کرتے رہے۔ چڑیل کو دیکھا تھا کیسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی ہمیں نکل جائے گی۔ وہ دونوں کلاس ختم ہونے کے بعد گراؤنڈ میں جا بیٹھے۔ پلیز یار، یہ ہر وقت چڑیل نامہ مت کھولے رکھا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اتنا اچھا اس کا نام ہے جسے تم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ حاذق نے قدرے چڑ کر جواب دیا۔ حماد کا تو منہ ہی کھل کر رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری سوچ ہی گندی ہے، میں نے بس نارمل بات کی کہ ہم کیوں ہر وقت صفائر کو زیر بحث رکھتے ہیں، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں بات کرنے کے لیے۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑتے ہوئے گویا ہوا، جیسا کہ حماد نے بھی اس کی دیکھا دیکھی کوٹ اتار کر شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑ لیے۔ میں اگر کنویں میں چھلانگ لگاؤں تو تم ہرگز پیچھے مت رہنا، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب مجھے خود اپنی پہچان بھولنے لگی ہے، اور یقین مانو مجھے ایسے جینے میں مزہ آتا ہے۔ حماد جھٹ سے بولا تھا تو حاذق بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا تو ان حالات سے لڑنے کے، ان سے کوپ اپ کرنے کے طریقے بھی نکالتا، اور بے شک حاذق کے لیے حماد ایک مضبوط سہارا تھا۔ جہاں ہمت ٹوٹی حماد کی ذات وہیں اسے سنبھالنے کے لیے سب سے آگے پائی جاتی۔ تم نے ٹاپک نہیں بتایا ابھی تک۔ خاموش رہ رہ کر میرا منہ دکھنے لگا۔ حماد اسے گہری سوچ میں دیکھ کر واپس اپنی زبان چلانے لگ گیا۔ یار، اس وقت موڈ نہیں ہو رہا، پریزنٹیشن نے تھکا دیا اور سر میں درد ہے۔ میں بس جلدی سے گھر جا کر اپنے بیڈ پر گر کر سونا چاہتا ہوں۔ حاذق ناک چڑھاتا ہوا بولا اور فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ لیکن ابھی تو کلاسز ہیں۔ ہاں، تو میں نے کون سا کہا کہ نہیں ہیں، اور ویسے بھی تم کس مرض کی دوا ہو، چپ چاپ کلاسز لو، میں گھر چلتا ہوں۔ وہ واپس کوٹ پہن کر آگے بڑھ گیا۔ او بھائی، یہ ظلم نہ کرو، میں بھی ساتھ ہی چلوں گا، ہم داؤد سے لیکچر لے لیں گے۔ حماد دوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ مرضی تمہاری۔ وہ بحث کیے بغیر کندھے اچکا کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی تو تب ہی حاذق کے فون پر بیل ہوئی۔ ممی کی کال آ رہی ہے۔ اس نے حماد کے سامنے موبائل لہرایا اور یس کا بٹن دبا کر فوراً کان کو لگا لیا۔ جب وہ دوسری طرف کی بات سنتا، حاذق کے چہرے کے تاثرات میں واضح کھنچاؤ پیدا ہوتا گیا۔ اوکے، جیسا آپ کہیں۔ میں اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی باندھ کیے خود پر ضبط کرتا ہوا ایک لمبی سانس کھینچ کر یہ چند الفاظ بول کر اپنا بیگ اٹھائے گاڑی سے اتر گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ حماد اسے غصے میں دیکھ کر استفسار کرنے لگا، لیکن حاذق نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ اس نے فی الحال خاموش رہنا ضروری سمجھا اور گاڑی لاک کر کے اپنا بیگ اٹھائے حاذق کے پیچھے چل پڑا۔ وہ تقریباً ہر 5 سیکنڈ کے بعد دوڑ کر حاذق کے برابر پہنچتا، کیونکہ وہ کافی تیز قدم اٹھا رہا تھا۔
اس کے چہرے اور آنکھیں کا رنگ خطرناک حد تک سرخ تھا، ایسے جیسے کسی نے منہ پر تماچے مار کر لال کیا ہو۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو وہاں چند اسٹوڈنٹس کے بیگ کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیگ پھینک کر تقریباً ڈھہ سا گیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کیے خود پر ضبط کرنے لگا، لیکن ضبط کا مرحلہ مشکل تھا۔ جب برداشت نہ ہو سکا تو اپنے چہرے، بازوؤں اور ٹانگوں کو نوچنے لگا، اپنے آپ کو پیٹنے لگا۔ حماد ہانپتا ہوا کلاس میں داخل ہوا تو حاذق کا ہذیانی انداز دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ فوراً سے بیگ پھینک کر وہ حاذق کی طرف لپکا۔ حاذق ریلیکس۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ حماد اس کا دھیان ہٹا رہا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ میری ذات میرے گھر والوں کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ میں ایک خواہ مخواہ ہوں جو ممی کے لیے باقی گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوں۔ ممی نے مجھے کہا کہ میں گھر نہ آؤں۔ رونے کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا کیونکہ عالیہ کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں اور اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ لوگ رشتہ نہیں کریں گے۔ حماد، وہ میری بھی بہن ہے، مجھے بھی اس کی خوشی عزیز ہے، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور؟ وہ اتنا کہہ کر اپنے ہاتھ حماد سے چھڑوا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے نیچے جھکتا چلا گیا۔ حاذق، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری یہ حالت مجھے تکلیف دے رہی ہے، پلیز خود کو سنبھالو۔ حماد اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کر کے اپنے ساتھ لگائے اس کی کمر سلا کر اسے دلاسا دینے لگا۔ حماد، مجھے کبھی لوگوں کا میرے لیے غلط انداز میں بات کرنا برا نہیں لگا کیونکہ اب عادت ہو گئی ہے، لیکن میں کیا کروں، اپنے رشتوں کی بے حسی پر میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، چاہ کر بھی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ پھر سے ہذیانی انداز میں چیخا تھا، حاذق ادھر تو دیکھو میری طرف۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامے اپنی طرف متوجہ کرانے میں کچھ حد تک کامیاب ہو گیا۔ میں نہیں جانتا یہ آنسو کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا نہیں، لیکن میرے لیے یہ بہت قیمتی ہیں، انہیں بے حس لوگوں کے لیے مت بہاؤ۔ تمہیں پتہ تم میری انسپائریشن ہو، میں نے صرف تمہاری وجہ سے حقیقی طور پر خوش رہنا سیکھا، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا سیکھا۔ وہ ایک بار پھر حاذق کا چہرہ صاف کر کے اس کا ہاتھ تھام کر تھپ تھپانے لگا۔ یہ ہمت باندھنے کا ایک طریقہ تھا۔ تمہیں پتہ میں کیوں سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود بھی تمہارے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا کیونکہ میں اپنے آئیڈیل کے فریم میں فٹ انسان کو یوں لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹتے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مسلسل اس کا ہاتھ سلا رہا تھا۔ وہ حاذق کو پوری طرح تو نہیں لیکن کافی حد تک ریلیکس کر چکا تھا۔ کچھ لوگ پورے مارکس لے کے سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ سفائر اپنے گروپ کے ہمراہ کلاس میں داخل ہوئی تو اس کی نظر بے اختیار ان دونوں پر گئی جو پہلے لیکچر کی نسبت اس وقت قدرے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ حاذق کرسی کے سائیڈ آرم پر سر رکھے سفائر کو اگنور کر گیا جبکہ حماد نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ ویسے لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ساری پریزنٹیشن کے دوران لٹکے جھٹکے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھے مٹک مٹک کر چلنے لگی اور پھر ہاتھوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے حاذق کی باقاعدہ نقل اتارنے لگی۔ سفائر کی اس حرکت پر کلاس میں موجود کافی چوروں پر مسکراہٹ ابھر آئی تو دوسری طرف حاذق کے کانوں میں سفائر کی آواز کے ساتھ ساتھ سنسنے کی آوازیں گونجی تو اس نے سر اٹھا کر سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھا جو اس کا انداز اپنا کلاس کو انٹرٹین کر رہی تھی۔ حماد کے تاثرات بھی خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی حماد اسے جواب دینے ہی والا تھا جب حاذق نے اپنے آگے پڑی کرسی کو یکدم اتنی زور سے پاؤں مارا کہ اس سے آگے رکھی مزید 3 کرسیاں زوردار آواز سے زمین بوس ہو گئیں۔ کلاس میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ حماد حیرانگی سے حاذق کو دیکھنے لگا جو اتنا سخت قسم کا ری ایکشن دے رہا تھا، لیکن یہ ری ایکشن یقینی تھا کیونکہ کچھ وقت پہلے وہ شخص اپنے گھر والوں کی بے حسی پر رویا تھا۔ حاذق سرخ آنکھیں لیے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر جارحانہ تیور لیے سفائر کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ میں شروع دن سے تمہیں اگنور کر رہا ہوں لیکن تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ انگلی اٹھائے پھنکار رہا تھا۔ تمہیں بھی تو شرم نہیں آتی جو اس طرح کا گھٹیا حلیہ بنا کر یونیورسٹی میں منہ اٹھا کر آ جاتے ہو اور پھر دندناتے پھرتے ہو؟ حاذق کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر وہ دو ٹوک انداز میں بولی، ہاں نہیں آتی مجھے شرم، اور کیوں آئے گی مجھے شرم؟ مجھے بھی اس ذات نے بنایا ہے جس کی پیداوار تم جیسے کم ظرف لوگ ہیں۔ سامنے پڑی کرسی کو ہاتھ مار کر گراتے ہوئے وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا۔ کرسی گرنے کی آواز کے ساتھ سفائر کی دبی دبی سی چیخ سنائی دی کیونکہ کرسی اس کے پاؤں پر لگی تھی۔ پوری کلاس دم سادھے حاذق کے جنونی انداز کو دیکھ رہی تھی۔ حاذق ریلیکس۔ حماد فوراً سے اس تک پہنچ کر اسے کندھوں میں تھام کر پرسکون کرنے لگا۔ حماد پیچھے ہٹو، وہ ہذیانی انداز میں خود کو چھڑانے لگا۔
میرا دل چاہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جان سے مار ڈالوں جو مجھے یا مجھ جیسے سینکڑوں لوگوں کی ذات کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر سفیر پر جھپٹا۔ وہ حاذق کے تیور دیکھ کر خوف سے 2 قدم پیچھے کی طرف سرکی، لیکن حاذق اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ چکا تھا۔ حاذق کے اس طرح ہاتھ لگانے سے سفیر چیخی تھی۔ وہ اس سے خوف زدہ دکھائی دینے لگی، بالکل ویسے جیسے خواجہ سرا کو دیکھ کر لڑکیاں خوف کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو کبھی ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچنا، پھر اس تکلیف کا اندازہ لگانا جو تم جیسے کم ظرف لوگوں کی باتیں مجھ جیسے انسانوں کو ذات کو مجروح کرتی ہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ حاذق کے ہاتھوں کی انگلیاں اسے اپنی جلد میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ چھوڑو اسے، حماد نے سفیر کے تاثرات دیکھ کر اسے چھڑایا اور حاذق کو اپنی طرف کھینچ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ سفیر بی بی، میں کوئی اپنی مرضی یا اپنی خوشی سے اس طرح نہیں کرتا، تم لوگ کیا جانو، میرا خود کی ذات پر اختیار نہیں، نہ تو میں تم جیسا مکمل بن سکتا ہوں اور نہ ہی تم لوگوں جیسا۔ وہ سفیر اور کلاس کے لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے بسی سے گویا ہوا۔ جسے تم جیسے کم ظرف لوگ عام لفظ میں خسرا کہتے ہیں، میں وہ خواجہ سرا ہوں جو اپنے لیے جینا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن یو نو واٹ، تم جیسے پڑھے لکھے جاہل لوگ مجھے میری ذات کے لیے جینے بھی نہیں دے رہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چلاتا ہوا حماد کے ساتھ باہر نکل گیا۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ملاحظہ کریں ایپیسوڈ نمبر 4۔ شکریہ۔